मेरा नाम नीलम है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मेरे मामू और मुमानी की बचपन से ही मुझ पर नजर थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब मैं जवान हुई, उन्होंने मुझे अपनी बहू बना लिया। मुदस्सर इनका इकलौता और लाडला बेटा था। तालीम मुकम्मल करते ही वो बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज हो गया। इन दिनों मामू जान का काफी असर रसूख था। मुलाजमत की खातिर मुदस्सर को दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ी। उसकी अच्छी जगह मुलाजमत लग गई। मैं खुशकिस्मत थी कि बना बनाया घर और सास ससुर का प्यार मिला। मुदस्सर भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद मैंने खुशो करम जिंदगी गुजारी। मुझे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी। जब अम्मी अब्बू की याद सताती तो मुदस्सर मुझे अकेले जाने देते। मुझ पर किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं थी। इन दिनों मैं अपने घर में खुशियों में बहुत मगन थी। अल्लाह ताला ने फिर मुझे दो बेटियों से नवाजा। अम्मू मानी के दिल में पोते की आरजू चुटकियां लेने लगी। बिल आखिर अल्लाह ने बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद बेटे से भी नवाज दिया। जिन दिनों सरमत पैदा हुआ, मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। वहाँ एक नर्स आरफा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। यूं मेरी और इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सरमत की पैदाइश पर हमने बहुत खुशी मनाई, मिठाई बांटी। मुदस्सर ने सब नर्सों को पैसे दिए। मैंने अपने शोहर से कहा कि आरफा ने मेरी बड़ी खिदमत की है। इसने मेरा बड़ा ख्याल रखा है। इसे सिर्फ टिप नहीं, मैं कुछ और भी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसे एक अच्छा सा जोड़ा दूँ। मुदस्सर ने जोड़ा मंगवा दिया। मैंने इसे जोड़ा देते हुए कहा, यह खुशी का मौका है, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। वो बोली, यहाँ डॉक्टर साहब ने सख्ती से मरीजों से कुछ भी लेने से मना किया है। मैं आपके घर आ जाऊंगी, फिर आपसे ये जोड़ा ले लूंगी। हॉस्पिटल से छुट्टी के मौका पर मैंने सिस्टर आरफा को अपने घर का पता और फोन नंबर दिया और साथ ही इससे ये भी कहा कि जब भी दिल करे, जब भी मर्जी हो, आ जाना और अपना तोहफा ले जाना। हॉस्पिटल से घर आने के एक महीने बाद वो हमारे घर आई। मैंने खूब खातर मदारत की और जोड़ा भी दिया। वो बहुत खुश थी और बोली, मुझे अपनी बहन बना लो, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं। मेरी दिली हसरत है कि मेरी भी कोई बहन हो। मैंने जवाब दिया, आज से तुम मेरी बहन हो। अब वो ड्यूटी के बाद अक्सर आने लगी। कहती, वीकेंड पर बहुत तन्हाई महसूस करती हूँ। घर गांव में है, यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल से फिर हॉस्पिटल। इंसान बहुत से लोगों के दरमियान भी तन्हा होता है। तुम्हारे पास आकर मुझे तो घर जैसा सुकून और खुशी मिल जाती है। तो हॉस्पिटल में हफ्ता अच्छा गुजर जाता है। आरफा के लिए खास तौर पर खाना तैयार करवाती। जिस दिन वो नहीं आती, कमी सी महसूस होती। कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने मुदस्सर से कहा कि जरा पता करें कि आरफा क्यों नहीं आ रही। उन्होंने फोन किया तो कहने लगी, नीलम, मसला ये है कि तुम्हारा घर मेरे हॉस्टल से काफी दूर है। मुझे टैक्सी पर आना पड़ता है, किराया भी काफी देना पड़ता है, तभी जल्दी आने से कासर हूँ। मैंने कहा, जिस रोज आना हो फोन कर दिया करो, मैं मुदस्सर के जिम्मे लगा दूंगी, वो तुम्हें ले आएंगे। वीकेंड पर वो फोन करती, मैं मुदस्सर से मिन्नत करती, वो अपनी गाड़ी में से बैठा कर ले आते। एक दिन आरफा ने बताया कि इसके वालदैन गांव से आ रहे हैं। माँ के पित्ते में पथरी है, इनका चेकअप करवाना है और वालिद का भी चेकअप करवाना है। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या परेशानी है? तो वो कहने लगी, नीलम, तुम तो जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ वालदैन को नहीं ठहरा सकती, लिहाजा वो होटल में ठहरेंगे, यही परेशानी है। मैंने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, इन्हें हमारे घर ले आओ, तुम मेरी बहन हो। अगले दिन इसका फोन आ गया कि भाई मुदस्सर से कहो कि मेरे वालदैन को लारी अड्डे से ले लें। मैंने मुदस्सर से कहा तो उन्होंने मुंह बनाया और कहा, अरे भाई, दफ्तर से कैसे लारी अड्डे जाऊंगा, मुझे 100 काम होते हैं। मैंने मिन्नत समाजत की कि बस आज चले जाओ, फिर नहीं कहूंगी, लो खुद आरफा से बात कर लो। फिर मैंने रिसीवर आरफा को दे दिया। उन्होंने बात की। आरफा ने लारी अड्डे और गाड़ी का नंबर वगैरह बता दिया और वो इन देखे मेहमानों को लेने चले गए।
3 گھنٹے بعد واپس آئے تو عارفہ کے والد ہمراہ تھے۔ گاؤں سے والدہ نہیں آئی تھیں۔ مدثر نے بزرگ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ہم نے میزبانی کے تقاضے پورے کیے۔ شام کو جب مدثر لوٹے تو اکیلے نہیں تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے سامان سے بھرے شاپر بھی تھے۔ بتایا کہ عارفہ نے اپنے والد کے لیے سامان خریدا ہے۔ خیر، ہم نے جو بن سکا کیا۔ 3 دن عارفہ کے ابو نے ہمارے گھر قیام کیا۔ عارفہ بھی ہمارے ساتھ رہی۔ ہم نے بھرپور مہمان نوازی کی۔ جاتے ہوئے بزرگ ہمیں اپنے گاؤں آنے کی دعوت دے گئے۔ جب بھی شہر آتے تو عارفہ کے والدین ہمارے گھر ہی ٹھہرتے۔ ان دنوں عارفہ بھی 1 2 دن ان کے ساتھ رہ جاتی۔ میرے خاوند اور عارفہ کے والد کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنا پیری مریدی کا سلسلہ بتاتے تھے۔ ان کی پیری مریدی چل رہی تھی اور میں ہر چیز سے بے نیاز گھر اور بچوں میں مگن تھی۔ کبھی کبھی ماموں اور ممانی بھی ملنے آ جاتے، مگر میں نے ان سے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہاں کیوں آتے ہیں۔ ایک دن ماموں آئے تو بیٹھک میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ وہ عارفہ کے والد تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں آپ کی بہو کی منہ بھولی بہن کا باپ ہوں اور آپ کے بیٹے مدثر سے ملنے آتا رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں۔ ماموں جہاں دیدہ شخص تھے، کہنے لگے وہ گھر پر نہیں ہے، لہٰذا آپ اس وقت چلے جائیں، جب وہ گھر پر ہوگا تب آنا۔ مدثر کی غیر موجودگی میں آپ کا یوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں۔ ماموں نے پھر آ کر مجھے بتایا کہ میں نے تو اس آدمی کو چلتا کر دیا ہے، وہ ٹھیک بندہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، ماموں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان بزرگ کے مدثر سے عقیدت مندانہ مراسم ہیں، مدثر ناراض ہوں گے۔ وہ گاؤں سے آیا تھا، آپ نے کیوں بیٹھنے نہیں دیا؟ تم نہ سمجھ ہو، زمانے کو نہیں جانتی۔ ایسے لوگ غلط قسم کے ہوتے ہیں۔ آئندہ آئے تو اسے گھر کے اندر مت آنے دینا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ عارفہ بھی مدثر کی گاڑی میں آ گئی۔ انہوں نے ہی اسے فون کیا تھا کہ وہ آ چکے ہیں۔ میں نے فوراً مدثر کو فون کر دیا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے آئے۔ آج بھی پھل فروٹ اور کھانے پینے کا سامان مدثر ہی لائے تھے۔ عارفہ کو دیکھ کر ماموں کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ مجھے دوسرے کمرے لے گئے اور کہنے لگے، یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، فوراً اس سے تعلقات ختم کر دو، ورنہ بعد میں تم بہت پچھتاؤ گی۔ ماموں کا رویہ مجھے بہت برا لگا، لیکن میں احترام کی وجہ سے خاموش رہی۔ عارفہ کے جانے کے بعد ماموں نے مدثر کو بھی خوب سنائی کہ میاں تمہیں دفتر سے یوں چلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان فضول لوگوں سے مراسم ترک کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ 2 دن رہ کر ماموں تو چلے گئے، لیکن میں نے عارفہ سے تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ اس سے معذرت کی کہ ماموں کو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو ان کی کوئی بھی بات بری لگی ہو تو درگزر کر دینا، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ ایک دن عارفہ کے والدین آئے اور کہا، ہماری بیٹی ایک عرصے سے ہوٹل کا کھانا کھا کر بیمار رہنے لگی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیں تو یہ اپنا خرچ خود اٹھا لے گی اور کرایہ بھی ادا کر دے گی۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں، جو دال روٹی ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھا لے گی۔ ایک آدمی کے اضافے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اوپر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے عارفہ کو دے دوں گی۔ یہ میری سہیلی ہے اور میری بہن بھی ہے۔ بہن کے ہوتے ہوئے بھی یہ کسی اور جگہ رہے تو پھر بہن بنانے کا کیا فائدہ؟ اگلے دن عارفہ اپنا سامان لے کر آ گئی۔ اوپر ایک کمرے کے علاوہ باتھ روم اور اسٹور روم بھی تھا، جسے کچن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کھانا بنانے سے روک دیا۔ جب وہ آتی تو کھانا پکا ہوتا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتی۔ جو کمرہ اسے دیا گیا تھا، اس کے پیچھے دیوار ہمسائے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی اور سامنے چھت کا کھلا حصہ تھا۔ عارفہ کو کمرہ بہت پسند آیا۔ ایک ہی دن میں ہم نے کمرے کی سیٹنگ بھی کر لی اور اگلے ہی دن سے عارفہ نے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا۔ مدثر صبح 8 بجے دفتر چلے جاتے، یہ بھی ان کے گھر سے نکلنے کے 15 منٹ بعد نکلتی۔ کچھ دنوں بعد مدثر دیر سے گھر آنے لگے تو میں اب تھوڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ دیر سے گھر کیوں آتے ہیں؟ تو بولے،
آج کل دفتر میں کام زیادہ ہے، تم فکر نہ کیا کرو، چند دن بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ ہمارے گھر آنے کے بعد عارفہ میرے بچوں سے کھیلتی اور انہیں بہت توجہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ جب وہ ڈیوٹی سے آتی تو اس کی آواز سنتے ہی بچے اس کی طرف فوراً دوڑ پڑتے۔ چھٹی کے دنوں میں بھی سارا وقت اس کے پاس رہتے۔ شاید وہ میرے بچوں کو اتنا پیار اس لیے دیتی تھی تاکہ ہم اس سے خوش رہیں اور اسے مزید اپنے گھر میں رہنے دیں۔ مجھے صبح سویرے بیدار ہونا پڑتا تھا، اسی لیے نیند بھی جلدی آ جاتی تھی۔ لیکن ان دنوں کچھ عجیب سی کیفیت تھی۔ رات کا کھانا کھا کر بستر پر لیٹتی اور پھر گہری نیند سو جاتی۔ کبھی کبھی بچہ جاگ رہا ہوتا تو عارفہ ہی اسے دودھ دے کر سلا دیتی، اور مدثر کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو ان کو بھی کھانا دے دیتی۔ اب وہ ہمارے گھریلو معاملات میں بھی شریک ہونے لگی تھی۔ ایک اور بات قابل غور تھی کہ پہلے جب میں صبح جاگتی تھی تو خود کو تازہ دم محسوس کرتی تھی، لیکن اب جب آنکھ کھلتی ہے تو سر میں ہلکا ہلکا درد اور بھاری پن کا احساس ہوتا۔ مدثر کو بتایا تو کہنے لگے، دن بھر کے کاموں کی وجہ سے تم تھک جاتی ہوگی، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، سکون کی گولی لے کر سو جایا کرو۔ عارفہ جب سے ہمارے گھر آئی تھی اس نے میرے ساتھ مل کر گھر کی ذمہ داریاں بانٹ لیں، کیونکہ عارفہ میری اور مدثر کی منہ پھولی بہن بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے باجی اور مدثر کو بھائی جان کہتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک پڑوسن ملنے کے لیے آ گئی۔ باتوں باتوں میں بولی، نیلم جب سے تم اور تمہارا شوہر چھت پر سونے لگے ہو میری تو نیند ہی حرام ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے تو حیرانگی سے پوچھا۔ ہمارا پلنگ تمہارے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہے، تم لوگ رات بھر جاگتے ہو اور پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے ہو، تو میرے میاں کہتے ہیں، دیکھو کہ ان میاں بیوی میں ابھی تک اتنا پیار ہے، رات بھر خود بھی جاگتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی جگائے رکھتے ہیں۔ پڑوسن کی بات سن کر تو میں بہت حیران ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پریشان بھی۔ پڑوسن کی تو بات سن کر میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میں نے وضاحت کی، سنو آپا، جب سے ہم اس مکان میں آئے ہیں میرا شوہر آج تک اوپر جا کر نہیں سویا۔ وہاں تو ہماری ایک مہمان رہتی ہے، وہ میری منہ بھولی بہن ہے۔ وہ بولی، اگر یہ بات سچ ہے تو تم اپنے میاں اور اپنی سہیلی کی نگرانی کرو۔ وہ تو یہ بات کہہ کر چلی گئی، لیکن میرے دل کا چین اور سکون بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن میں نے سب پر یہی ظاہر کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ کھانا اپنے کمرے میں لے جا کر باہر کھڑکی سے نیچے پھینک دیا کہ کسی کتے یا پھر بلی کا پیٹ بھر جائے گا تو ثواب بھی ہوگا اور وہ جانور دوا بھی دے گا۔ میں نے اس خیال سے کھانا نہ کھایا کہ کھانے کے بعد تو مجھے بہت گہری نیند آ جاتی ہے، اگر میں نے کھانا کھایا تو پھر عارفہ کی نگرانی نہیں کر سکوں گی۔ وقت مقررہ پر میں بستر پر لیٹ گئی اور ایسا ظاہر کرنے لگی کہ مجھے گہری نیند آ رہی ہے، میں گہری نیند سو رہی ہوں۔ رات 12 بجے کے قریب مدثر اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ مکمل طور پر کھل گیا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں مجھے اپنے میاں کا جوتا صاف صاف نظر آ گیا۔ میں نے وہ اٹھا لیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے میں نے لحاف اٹھا کر جوتے سے اپنے میاں کی پٹائی کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ عارفہ کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ مدثر نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگے، بس کرو، کیا دیوانی ہو گئی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں دیوانی ہو گئی ہوں، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ میں چیخی، مگر وہ دونوں ذرا بھی شرمندہ نظر نہ آئے۔ مدثر بولے، اچھا ہوا جو تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اب معاملہ حل کرنا مزید آسان ہو گیا ہے، اب نیچے چلو، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے زبردستی دھکیلتے ہوئے نیچے لائے اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ شور مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد عارفہ بھی نیچے آ گئی۔ میرے منہ میں جو آیا میں کہتی رہی، میں بہت غصے میں تھی۔ مدثر نے کہا، جھگڑے سے صرف بات بڑھے گی، نقصان صرف تمہارا ہی ہوگا، اسی لیے خود کو سنبھالو۔
عارفہ میری ہونے والی دوسری بیوی ہے، ہم جلد ہی شادی کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے عارفہ کے ساتھ شادی کی اجازت دے دو۔ عارفہ تو تمہاری بہن بنی ہوئی ہے، تم نے مجھے دھوکا دیا، اب عارفہ کے ساتھ شادی کی اجازت مانگ رہے ہو، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ میں چیخی چلائی کہ عارفہ تم احسان فراموش کم ظرف ہو، تم نے میرے گھر کے سکون پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم تو مجھے منہ بھولی بہن کہتی تھی، اب یہ گھٹیا حرکت کر رہی ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میں غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہی تھی۔ مدثر نے کہا، ہاں میں اسے بہن مانتا تھا، مگر یہ میری سکی بہن تو نہیں تھی، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے اس سے شادی کی اجازت دے دو۔ نہیں، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی، اور میں اسے مزید اپنے گھر میں بھی رہنے نہیں دوں گی، بلکہ ابھی اور اسی وقت اسے 100 جوتے اور ماروں گی۔ پہلے سہیلی اور بہن بنی، پھر گھر میں گھس آئی اور اب دھوکہ دے رہی ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر میں مزید نہیں رہنے دوں گی، تم اب مجھے مزید بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ بے وقوف تو تم پہلے دن سے ہی ہو، ہمارا سلسلہ تو ہاسپٹل کے دنوں سے چل رہا ہے، تم نے ہی ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اب نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ میں عارفہ پر دھاڑی، یہ گھر اور یہ بچے میرے ہیں، یہ نہیں نکلے گی، اگر کوئی نکلے گا تو وہ تم ہوگی، تم جاؤ گے یہاں سے۔ مدثر نے مجھے جھٹلا دیا، خیر چاہتی ہو تو خاموش ہو جاؤ، یہ چیخو پکار بند کرو، ورنہ پڑوسی آ جائیں گے۔ میں نے کہا، آتے ہیں پڑوسی تو آ جائیں، پڑوسیوں کو ویسے بھی تمہاری کرتوتوں کا پتہ چل جائے تو بہتر ہوگا۔ عارفہ نے کئی بار کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے بولنے نہیں دیا، گالیاں دیتی رہی، جو منہ میں آیا بکتی رہی۔ تب مدثر نے کہا، تم نے بہت بول لیا، اب اس کی بھی سنو، یہ کیا کہنا چاہتی ہے، کہو۔ میں نے عارفہ سے کہا۔ وہ میری بجائے مدثر کو مخاطب کر کے بولی، بس بہت ہو گیا، اب بہت ہو چکا ہے، تمہاری بہت سی باتیں میں نے سن لی، تمہارے ساتھ اس وقت آؤں گی جب تم اسے طلاق دے دو گے۔ یہ سن کے تو میں آپے سے باہر ہو گئی، مجھے اس کی بات سن کر بہت پریشانی ہوئی اور حیرت بھی۔ میں اس کے بال پکڑنے کو لپکی، لیکن مدثر نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سختی سے کہا، دیکھو نیلم، اب بس کر تو، ورنہ میں بھی ویسا ہی کروں گا جیسے عارفہ نے کہا ہے۔ میں صبح میکی چلی جاؤں گی، امی ابو کو لے کر واپس ہی آؤں گی، اس کے بعد ہی بات ہوگی، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ رہتی ہے یا میں۔ صبح جب میں اپنے والدین کے پاس جانے کو تیار ہونے لگی تو یہ دونوں یعنی مدثر اور عارفہ میرے پاس آئے۔ مدثر نے کہا، تم نہ جاؤ ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ انہوں نے مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں نہ رکی، تو کہنے لگے، اچھا پھر ٹھیک ہے، بچے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ میں تو یہ سوچ کر جا رہی تھی کہ میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کر واپس آؤں گی۔ میں نے گھر جا کر اپنے والدین کو ساری بات بتائی، امی ابو ماموں کے گھر آئے، اس پر ماموں کہنے لگے، بیٹی کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگتے، انہیں اپنے گھر مت آنے دو، تم نے میرے کہے کو اہمیت نہ دی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ امی ابو میرے ساتھ سسر کے ہمراہ یعنی میرے اپنے ماموں کے ہمراہ مجھے لے کر لاہور آئے تو مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسائے نے کہا کہ بچوں کو لے کر گئے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے۔ ماموں نے تالا توڑا، ہم گھر میں اندر داخل ہوئے اور گھر میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے، مگر انتظار بیکار تھا، وہ نہیں آئے، جانے بچوں کو بھی انہوں نے کہاں چھپا دیا تھا۔ واپس اسلام آباد آئے تو مدثر اسلام آباد آئے ہوئے تھے، مگر بچے ساتھ نہیں تھے۔ ماموں نے کافی سمجھایا، اس وقت تو وہ سر جھکائے بیٹھے خاموش رہے، لیکن اگلے دن صبح سویرے جب سب سو رہے تھے تو وہ واپس چلے گئے۔ ماموں نے مجھے تسلی دی اور کہا، بیٹی تم فی الحال ہمارے پاس ہی رہو گی، میں لاہور جا کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے۔ ابھی اس کے سر پر اس عورت کا بھوت سوار ہے، کچھ دنوں میں وہ بھوت اتر جائے گا تو میں اسے راہ راست پر لے آؤں گا۔ امی ابو کہنے لگے کہ جب تک وہ سیدھے راستے پر نہیں آ جاتا تب تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ والدین مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گئے، میں والدین کے گھر تو واپس آ گئی،
مگر غم سے میرا برا حال تھا۔ مجھے اپنے بچے بہت یاد آ رہے تھے۔ مدثر کی جانب سے طلاق کے کاغذات مجھے مل گئے تھے۔ اچانک یہ صدمہ تھا، میں بے ہوش ہو گئی۔ اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ ساری امید خاک میں مل گئی۔ رہی سہی امیدیں بھی ختم ہو گئیں۔ مدثر نے اس کے بعد عارفہ سے شادی کر لی۔ 2 سال تو میں نے سسک سسک کر گزار دیے۔ جب بھی بچوں کے بارے میں بات ہوتی تو مدثر کا یہی جواب ہوتا، یہ بچے میرے ہیں اور یہ بچے میرے پاس ہی رہیں گے۔ نیلم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ آخر کار والد صاحب نے بھی زبردستی میرا نکاح اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں اور اس طرح وہ مجھے رخصت کر چکے تھے۔ میرا دوسرا خاوند میرے دکھ کا حال جانتا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا اور مجھے خوش رکھنے کی ہر بھرپور کوشش کرتا، لیکن جیسے خوشی میرے دل سے روٹھ گئی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی، مگر مدثر تو مجھے اپنے بچوں سے ملنے تک نہیں دیتا تھا۔ میری شادی کو ابھی بمشکل 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ جس طرح عارفہ نے مجھے پہلے دھوکہ دیا تھا، اسی طرح اس نے مدثر کو بھی دھوکہ دیا ہے اور اس کا سب کچھ لوٹ کر وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہاں تک کہ جو گھر مدثر کے نام تھا، اس نے وہ گھر بھی اپنے نام کروا لیا۔ عارفہ کے کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ جانے کے بعد مدثر نے میرے بچوں کو ماموں کے حوالے کر دیا اور ماموں نے مجھے میرے بچے واپس کر دیے۔ آج میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ انہوں نے بھی میرے بچوں کو خوشی خوشی قبول کر لیا، مگر آج مدثر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اکیلے رہ گیا ہے۔ آج وہ بہت پچھتاتا ہے۔ انہوں نے اپنا ہنستا بستا گھر ایک لڑکی کی خاطر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا۔ اس لڑکی نے آج ان کی زندگی بھی برباد کر دی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔